मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सवाल ये पूछा है कि यहाँ सर्दियों में नमाजों का टाइम बहुत कम होता है। आज मैंने घर में वीडियो बना के भेजी बच्चों को, देखो बच्चों सुबह 9 बजे सूरज निकल रहा है। बच्चे हैरान हो रहे थे। मैंने कहा 3 बजे मगरिब हो जाएगी और ठकाठक ज़ोहर का वक्त और फ़ौरन असर का वक्त। तो देखें, 2 नमाजें इकट्ठी यहाँ करना बहुत आसान है। आप देख लें ज़ोहर का वक्त ख़त्म कब हो रहा है। मस्जिद में आएँ, उस वक्त ज़ोहर पढ़ें, 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा असर का टाइम, तो असर पढ़ लें। तो इसमें क्या है, यानी ये तो बहुत आसान है। तो इस तरह से इकट्ठी करने में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। बल्कि इसके बगैर यहाँ अमल मुमकिन ही नहीं है। नमाज क़ज़ा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। काम पे नहीं भी हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम है ना, ये नहीं हो सकता। यानी कैसे आप, अब यहाँ लोग, हमने भी ज़ोहर पढ़ी, फ़ौरन थोड़ी देर में असर का वक्त दाखिल हो गया। अगर नहीं होता, आप लोग घर जाते तो फिर तो आने आने में असर क़ज़ा हो जाती। नहीं, उसमें नहीं, नहीं वो जो उन्होंने जिनका आप हवाला दे रहे हैं ना, उन्होंने मोहतरम ने जो हदीस पेश की है वो, चलो अब पूरी दलील से बात करता हूँ मैं। हदीस, वो जो हदीस आजकल पेश की जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर सफ़र के, बग़ैर किसी उज़र के 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, ये हदीस अक्सर कोट की जाती है। और इससे ये साबित किया जाता है कि आप ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ें, बल्कि यहाँ तक कि आप असर जब क़ज़ा होने लगी तो ज़ोहर असर पढ़ें और फिर थोड़ी देर में आप क्या पढ़ लें, मगरिब पढ़ लें। तो गोया 3 नमाजें इकट्ठी हो रही हैं। खूब समझ लें। मैं ये जवाब दे दूं? अच्छा, तो ये खूब समझ लें, इनका जवाब दे दूं पहले। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि कभी भी किसी एक हदीस को देखकर फतवा दे देना, ये इंसान के परले दर्जे के जाहिल होने की अलामत है। ये इसकी अलामत है। इसको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर मैं हदीस बताता हूं आपको। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जूता भी दिया, एक निशानी के तौर पर, कि जब ये हदीस बयान करो ना तो बता देना कि पैगंबर का नाल मुबारक मेरे पास है, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि नबी ने ही फरमाया है। और वो दे के मुझे भेजा और कहा कि जो भी मिले तुमसे रास्ते में, उसको ये खुशखबरी सुनाना कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अबू हुरैरा खुशी खुशी निकल गए। भाई, उनकी किस्मत के सबसे पहले मुलाकात हजरत उमर से हुई उनकी। हजरत उमर से उन्होंने कहा कि, हजरत उमर ने पूछा कहाँ गायब थे भाई? उन्होंने कहा मैं नबी के पास से आ रहा हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत उमर ने यह हदीस सुनने के बाद एक ज़ोर से हजरत अबू हुरैरा के सीने पे धक्का दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं फ़ख़ररतु अलस्ती, मैं कूले के बल ज़मीन पे गिरा हूँ और मुझे यूं करके घुमा दिया कि वापस चलो, वापस जाओ। किसी को यह हदीस सुनाने की इजाजत बोले नहीं है। तो हजरत अबू हुरैरा रोते हुए गए नबी के पास। नबी ने पूछा क्यों रो रहे हो? आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझे हदीस दे के भेजा और उमर ने मेरे साथ ये सलूक किया। अब बताओ, हमारे दौर का कोई आदमी होता, हम तो फौरन हजरत उमर पे फतवा लगा देते कि तो कुरान सुन्नत को नहीं मानते। क्या ख्याल है? जैसी हदीस आ रही है, बजाय मानने के उसको धक्का दे दिया उन्होंने। तो नबी ने पूछा हजरत उमर से, आपने ऐसा क्यों किया? हजरत उमर ने फरमाया इदन यत्तकिलुन्नास, या रसूल अल्लाह, लोगों के सामने जब ये हदीस जाएगी, लोग इसी पे एतमाद करके बैठ जाएंगे। लोग समझेंगे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना ही काफ़ी है, अमल की हमें ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपकी तो मफहूम में बयान कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, आपकी तो दूसरी हदीसें भी हैं। ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी वहुव मुमिन, ला यसरिक़ु सारिक़ु हीन यसरिक़ु वहुव मुमिन, जब कोई चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। तो वो जो अमल वाली हदीसें हैं वो लोगों के सामने होंगी नहीं, यही एक हदीस होगी तो क्या मतलब, गलत मतलब समझेंगे। इससे हमें, और हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही है ना कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका दूसरी हदीसों को जब आप सामने रखते हैं तो इसका मतलब क्या है?
جنت میں داخل ہوگا سزا کھانے کے بعد داخل ہوگا، یا یہ کہ لا الہ الا اللہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرے وہ. یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کا مطلب آپ یہاں آئے، آپ مانتے ہو ناروے کی گورنمنٹ کو، میں مانتا ہوں کہ یہاں کی حکومت ہے، پھر آپ لال بتی پہ سگنل بھی توڑ رہے ہو، آپ ایک قانون، تو گورنمنٹ کہے گی بھائی ایسا ماننا نہ ماننا کیا ہے، برابر ہے نا، تو تم مان کے کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ صحیح ہے نا؟ تو ماننا اپنے لوازمات کے ساتھ، تو لا الہ الا اللہ کہے ان تمام تر لوازمات کے ساتھ جو مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں جھوٹ سے بچنا بھی ہے. تو اس حدیث کو ہم نے مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، اگر آپ صرف ایک حدیث کو لے لیں، اور آج کل لوگ متاثر ہو رہے ہیں ریفرنسز سے، یار فلاں بندہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے حدیث بھی پیش کرتا ہے، حدیث کا ریفرنس بھی دیتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے صرف حدیث اور حدیث کا ریفرنس. اگر اتنا کافی ہوتا تو یہ اسلامی یونیورسٹیاں کیوں ہوتی ہیں سعودی عرب میں، اور مدارس کیوں ہوتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، مراکش میں، جو پوری دنیا میں صدیوں سے لوگ پراپر طریقے سے عالم بنتے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. تو خوب سمجھ لیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ظہر ایسے اکٹھی کی جیسے آج ہم نے کی ہیں. ظہر ہم نے پڑھی ہے، تھوڑی دیر میں وقت ختم ہو گیا، عصر فوراً پڑھ لی، تو یہ بھی تو اکٹھی کر لی نا. یہ تعویل آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آیت تو ایک ہے لیکن یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. اگر اس طرح سے ہوتا کہ ظہر جب چاہے عصر میں پڑھ لو، عصر جب چاہے ظہر میں پڑھ لو، تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اور کمال کی بات ہے یہ آیت نازل ہی سفر کے بارے میں ہوئی ہے. یہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ سفر کے بارے میں، اور میدان جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی قرآن صحابہ کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں تم اس طرح سے نماز پڑھو، اس طرح نہیں پڑھ سکتے فرجالن او رکبانا، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سوار ہو کے پڑھ لو. یا اللہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے بھائی، جب جنگ ختم ہو جائے گی اس وقت نمازیں اکٹھی کر لیں گے. اتنی ٹینشن میں تو ہمیں کیوں ڈال رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھ لو؟ یہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ ٹینشن تمہیں لینی پڑے گی. وجہ اس کی ہے کہ نماز مومنین پر ایک ٹائم میں فرض ہے، اس ٹائم کو آگے پیچھے تو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے آپ لوگوں کے ساتھ. یہ بڑی ٹینشن ہے. ناروے میں شاید سینٹنس کو مکمل کرنے پر ٹیکس ہے. تو نمازوں کو آپ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہاں سفر میں اختلاف ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اس میں آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ملا کے، اور مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل وہ احادیث ہیں جن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. وہ بہت ساری احادیث ہیں. امام ابو حنیفہ اور ان کے جو 2 شاگرد ہیں ابو یوسف، امام محمد، جنہوں نے بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیا، لیکن وہ یہاں ابو حنیفہ کے ساتھ جمع ہے. وہ کہتے ہیں کہ سفر میں بھی آپ 2 نمازیں جمع نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے آج ہم نے کی ہے. یعنی ظہر کو ڈیلے کریں، بالکل اینڈ میں عصر میں پڑھیں، عصر کے قریب، اور جیسی عصر کا وقت داخل ہو تو عصر پڑھ لیں. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، دونوں کے دلائل مضبوط ہیں. امام حنیفہ کے دلائل بھی اس بارے میں کمزور نہیں ہے، اس احادیث اس پر شاہد ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی نے کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. وہاں اکٹھی کا مطلب حقیقت میں اکٹھی. اب میں ان دلائل میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک الگ بحث بن جائے گی. تو لیکن 3 ائمہ اس طرف ہیں کہ بھئی 2 نمازیں ظہر سفر میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ان تینوں اماموں کے نزدیک بھی یہ کوئی افضل کام نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لیں، افضل یہی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے سفر میں بھی. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو شافعی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں، وہ ہمیشہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ائمہ سے منقول ہے، امام شافعی، امام احمد حنبل، اور سعودیہ کے جو مفتی تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ کرنا ثواب کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ نہیں تھی کہ آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر میں بھی، بلکہ عام عادت یہی تھی کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ. کبھی کبھار آپ نے سفر میں جمع کیا ہے. تو دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک تو حقیقت میں جمع کیا. حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ حقیقت میں جمع نہیں بلکہ صورتاً جمع. صورتاً جمع کا مطلب جیسے عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ سفر میں جلدی تھی تو انہوں نے مغرب کو اتنا ڈیلے کیا
کہ مغرب جب قضا ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے مغرب پڑھی اور تھوڑا دیر ٹھہر کے فوراً انہوں نے عشاء پڑھ لی. تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے اس طرح سے جمع کیا جائے گا, باقی 3 ائمہ کے نزدیک بالکل اس طرح سے جائز ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ دیگر 3 ائمہ ایک طرف ہیں تو امام یعنی حنفیہ میں بھی اس کی اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت آپ بقیہ ائمہ کے قول کو لے سکتے ہیں. وہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ میں ابھی جب آ رہا تھا پیرس سے ناروے کی طرف تو ہماری جو فلائٹ تھی وہ 1:30 بجے کی فلائٹ تھی. اب 1:30 بجے جب ہم یہاں پہنچ رہے تھے تو یہاں مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا تھا. تو ہمارے پاس جہاز میں عصر کا ٹائم آ رہا تھا اور جہاز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے, نہ ہو تو پھر تو بیٹھ کے پڑھیں گے. لیکن تو پھر ہم نے امام شافعی کی رائے پر عمل کیا, مجبوری, کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کی نماز ہی ممکن ہی نہیں ہے نا پڑھنا. تو بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ 3 ائمہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, ان کی بھی تحقیق ہے. تو پھر ہم نے وہاں ظہر عصر ایئرپورٹ پہ اکٹھی ملا کے پڑھی ہے. تو یہ جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں تو دوسرے قول کو لیا جا سکتا ہے, جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر بھائی ایک فقہ کو فالو کریں. اگر آپ شافعی ہیں تو شافعی فقہ کو مکمل فالو کریں, مالکی ہیں تو مالکی. یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ چل رہا ہے نا, یہ اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جو حنفی ہے وہ حنفی ہی کیوں رہے, جو شافعی ہے وہ شافعی ہی کیوں رہے. چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ان میں سے کسی کو بھی فالو کریں. اگر آپ ہٹ گئے تو یہ ڈرامے بازی بہت شروع ہو جاتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا خون نکلا, امام شافعی کے یہاں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ نے کہا یار میں اس مسئلے میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں, ان کی رائے یہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تھوڑی دیر میں آپ نے بچی کو اپنی پیار کیا, امام شافعی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کہا اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ دین جو ہے نا ایک اچار اور چٹنی کا وہ بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی مکتب فکر کو فالو کریں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں, کسی دوسرے پہ طنز نہ کریں. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو علماء خود اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں شافعی مسلک کی. ہم حج میں بہت سارے مسائل پر سعودی علماء کی رائے کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں فقہ حنفی میں چلنا بہت مشکل ہے. اب سعودی عرب میں لوگ بسوں میں بیٹھتے ہیں, وہ لوگ تو ظہر عصر اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ عصر میں روکتے ہی نہیں. اب وہاں حنفیہ کو یہی بولتے ہیں بھائی اب یہاں اسی رائے کو فالو کرو, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ حنفیوں کے لیے الگ بس چلائی جائے اور شافیوں کے لیے الگ. ہے تو ایک عجیب سی چیز بن جائے گی. اب جب وہ بس ڈرائیور روک ہی نہیں رہا ہے تو اس سے کون الجھے گا. تو اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے اسی رائے کو فالو کیا جائے.